बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया भर में बच्चों का दिन, गाजा के बच्चों की किसी को फिक्र नहीं, आलमी मुनाफिकत एक बार फिर बेनकाब। गाजा में इसराइली हमले जारी, इंडोनेशियन हॉस्पिटल को घेर लिया गया, फलस्तीनियों के साथ लड़ाई। अल-क़स्साम ने कहा इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया, आईडीएफ ने 66 हलाकतों का किया इकरार। मुस्लिम मुल्कों के वजीरों की बीजिंग में मीटिंग, चाइना ने कहा गाजा में इंसानी सानहे को रोकने के लिए फौरी कदम उठाए जाएं। यूक्रेन में हमलों की मजम्मत, फलस्तीनियों के खिलाफ ज़्यादतियों पर खामोशी, अनवर इब्राहिम ने की मगरबी मुल्कों के दोगलेपन पर तनकीद। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ में लड़ाई, हुसियों ने इसराइली जहाज जब्त कर लिया, ईरान ने कहा हम जिम्मेदार नहीं हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 बातचीत, दोनों मुल्क सिक्योरिटी और डिफेंस के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। तेलंगाना और राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन, मोदी ने कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन और खानदानी सियासत है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीन की। कई मुस्लिम मुल्कों के वजीर बीजिंग में जमा हुए, जहां गाजा में इसराइल के हमलों और मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। चाइना ने इस मीटिंग की मेज़बानी की। इस मौके पर चाइना ने कहा कि गाजा के ताल्लुक से फौरी कदम उठाने की ज़रूरत है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और एक सानहे को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, फ़लस्तीनी अथॉरिटी, इंडोनेशिया और ओआईसी के नुमाइंदों और वजीरों का इस्तकबाल किया। ये मीटिंग मंगल को भी जारी रहेगी। इस डेलीगेशन के अरकान आलमी दारुल हुकूमतों के दौरे कर रहे हैं। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने मीटिंग की शुरुआत में अपने खिताब में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा किया और कहा कि चाइना इंसाफ चाहता है। चाइना का दौरा करने वाले मुस्लिम वजीरों ने फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हमारी तरफ से पैगाम बिल्कुल साफ है, जंग फौरी रुकनी चाहिए, फौरी सीज़ फायर होना चाहिए, राहत सामान पहुंचाना चाहिए। दूसरे वजीरों ने भी चाइना के ताउन से जंगबंदी की कोशिशें बढ़ाने और तनाव कम करने पर जोर दिया। इस डेलीगेशन के अरकान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम मुल्क उनकी कोशिशों का जवाब देंगे। बीजिंग में ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब हमास की कैद में मौजूद इसराइलियों को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि बाज़ होस्टेजेस को अब तक छोड़ा गया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने दुनिया के दोगलेपन पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन में रशिया के हमलों की मज़म्मत करते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों पर होने वाली ज़्यादतियों पर ये लोग खामोश हैं। पीर को एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग से खिताब करते हुए अनवर इब्राहिम ने कहा कि ये ज़्यादतियाँ फ़ौरी रुकनी चाहिए, औरतों और बच्चों की हलाकतें फ़ौरी रुकनी चाहिए। हर दिन वहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है। मलेशिया लंबे अरसे से फ़लस्तीन कॉज का हामी है और वो 2 रियासती हल चाहता है। इसराइल ने गाजा में अपने हमले जारी रखे। ताज़ा कार्रवाइयों में इंडोनेशियन हॉस्पिटल को घेर लिया गया और उसके बाहर लड़ाई हो रही है। इसी तरह पिछले दिनों गाजा के सबसे बड़े अशिफा हॉस्पिटल को घेर लिया गया था। वहां से अब अमलन सब बाहर निकल चुके हैं। इंडोनेशियन हॉस्पिटल के बाहर लड़ाई में कम से कम 12 लोग हलाक हुए। गाजा की वजारत सेहत ने इसराइल के इस दावे को एक बार फिर रद्द कर दिया कि अशिफा हॉस्पिटल में हमास की सुरंग पाई जाती है। गाजा की वजारत सेहत ने इसे झूठ करार दिया। इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर हमला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब एक दिन पहले ही अशिफा हॉस्पिटल से वक्त से पहले पैदा होने वाले 31 बच्चों को बाहर निकाला गया और इन बच्चों को अब इजिप्ट ले जाया जा रहा है। इसराइल ने इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर हमले के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है।
قطر نے کنفرم کیا ہے کہ وہ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے بات چیت کرا رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ڈیل کی راہ میں بعض رکاوٹیں ہیں۔ حماس کی وزارت صحت نے کہا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے 13,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں میں 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے، اس کے علاوہ 200 سے زیادہ کو پکڑا گیا۔ پہلے مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1400 بتائی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان سرحد پر بھی آئی ڈی ایف اور حزب اللہ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ زمینی لڑائی میں اب تک 66 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ پیر کو 3 فوجی مارے گئے۔ ایک دن پہلے اسرائیل کے ایک فوجی قبرستان کے ڈائریکٹر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ غزہ میں ہر گھنٹہ ایک اسرائیلی فوجی مر رہا ہے۔ القسام بریگیڈ نے، جو حماس کی فوجی شاخ ہے، بتایا کہ وہ اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسرائیل کی فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کو اڑانے کے ویڈیوز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ غزہ کی 20 نومبر کو دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا جاتا ہے۔ آج بھی یہ دن منایا گیا، لیکن غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں اور ہزاروں بچوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے بچوں کا دن منانا ایک طرح سے دوغلے پن کو ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ غزہ میں ہزاروں بچے مر چکے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی اور دنیا کا ضمیر سو رہا ہے۔ اسرائیل کو ان حملوں سے روکنے کے لیے اب تک کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ بعض ملک تو جن میں مغربی ملک پیش ہیں، سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسے ملکوں میں امریکہ اور یورپ کے ملک آگے ہیں، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن ظاہر کرتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ 1959 سے دنیا بھر میں 20 نومبر کو بچوں کا دن منایا جاتا ہے۔ انڈیا میں یہ دن کچھ پہلے یعنی 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ یو این جنرل اسمبلی نے 1959 میں بچوں کے حقوق سے متعلق دستاویزات کو منظوری دی۔ دنیا کے کئی ملکوں میں چلڈرنز ڈے کے حوالے سے پروگرامز ہوئے، لیکن ان پروگرامز میں جشن تو منایا گیا، لیکن کسی نے غزہ کے بچوں کے بارے میں پل بھر بھی نہیں سوچا۔ غزہ میں اب تک جہاں 5,500 سے زیادہ بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، وہیں 1,800 سے زیادہ بچے لاپتہ ہیں، اور ایسا ڈر ہے کہ شاید وہ ملبے کے نیچے دب گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ مر رہا ہے۔ 9,000 سے زیادہ بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے بچے ہیں جو شاید زندگی بھر معذور رہیں گے۔ اس کے علاوہ کئی بچوں کے دماغوں پر بھی نفسیاتی چوٹ لگی ہے اور انہیں ان خوفناک یادوں کے ساتھ شاید ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر کئی جگہ مظاہرے ہوئے۔ کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں اتوار کو احمد آباد میں آسٹریلیا کا ایک شہری فلسطینی جھنڈے کی تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر میدان میں گھس پڑا جب وراٹ کوہلی بیٹنگ کر رہے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل کئی ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ صرف مسلم ملکوں میں نہیں بلکہ مغربی ملکوں میں بھی آزادی پسند لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، جن میں آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ شامل ہیں۔ غزہ میں بارش ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بارش کی وجہ سے بے گھر فلسطینیوں کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کو جتنا ہو سکے لمبا کیا جائے۔ اس عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ فتح پارٹی بھی غزہ جنگ میں کود پڑے۔ فتح فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی تنظیم ہے، جو حماس کی حریف یا رائیول ہے۔ اسرائیل نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے اسرائیلی مفادات پر حالیہ حملوں کا تعلق ایران سے ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ حوثیوں نے اسرائیل کا ایک جہاز ضبط کر لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی حوثیوں نے بعض حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس دوران ایران نے جہاز ضبط کرنے کے معاملے میں اپنے کسی رول سے انکار کیا ہے، لیکن اسرائیل ایران کی صفائی سے مطمئن نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ علاقے کے مزاحمتی گروپس اپنے طور پر کام کرتے ہیں اور اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل ایران کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غزہ میں اپنی شکست پر سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے کئی شہروں اور یہودی بستیوں میں راکٹ حملے کیے گئے اور سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے بتایا کہ لبنان سے حزب اللہ کے ایک راکٹ حملے میں اس کے فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ طوفان اقصیٰ آپریشن میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑی شرمندگی ثابت ہوئی ہے۔ اسلامی جہاد کے نمائندے نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم اس کی تباہی کی علامت ہیں۔ تہران میں شہیدوں کے خاندانوں سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جہاد کے لیڈر ناصر ابو شریف نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینی تنظیموں کا آپریشن الاقصیٰ طوفان اسرائیل کو کئی لحاظ سے دھکا پہنچائے گا، جن میں معیشت بھی شامل ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے 50 سے زیادہ ملکوں کے لیڈرز کو خط لکھتے ہوئے اسرائیل کے جرائم پر ان کی توجہ دلائی اور اسرائیل کو روکنے پر زور دیا۔ اس دوران ایران اور قطر کے فارن منسٹرز نے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ غزہ میں فلسطینی حکومت نے میڈیا آفس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ اسرائیل کے حملوں میں 49 دنوں میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اور اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ حملوں کے بعد سے 6000 لوگ لاپتہ ہیں۔ ایسا ڈر ہے کہ یہ لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے یا پھر ان کی لاشیں کہیں گلیوں میں پڑی ہوں گی اور سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ حملوں میں اب تک 63 مسجدیں اور 3 چرچ متاثر ہوئے ہیں، 262 سکولز تباہ ہوئے ہیں۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ انڈیا اور آسٹریلیا نے 2+2 بات چیت میں آپسی تعلقات کے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں بات چیت کی۔ اس بات چیت میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، آسٹریلیا کے ڈیفنس منسٹر رچرڈ مالس اور وزیر خارجہ پینی وانگ نے حصہ لیا۔ انہوں نے کئی اسٹریٹجک ڈیفنس اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں تجویزوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر دفاع نے آسٹریلین ڈیفنس منسٹر کے ساتھ الگ سے ملاقات بھی کی۔ انڈیا آسٹریلیا 2+2 بات چیت پہلی مرتبہ 2021 میں ہوئی تھی۔ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن اچانک یوکرین پہنچے۔ یہ 2022 کے فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے پینٹاگن چیف کا دوسرا یوکرین دورہ ہے۔ امریکہ دوسرے مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر یوکرین جنگ میں یوکرین کی بھرپور فوجی مدد کر رہا ہے۔ بات کرتے ہیں الیکشن کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ راجستھان میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ترقی کو اہمیت دے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کا مطلب صرف کرپشن اور خاندانی سیاست ہے۔ راجستھان کے پالی میں ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو خوشامد کے سوا کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اور اس کے اتحادی عورت مخالف ذہنیت رکھتے ہیں۔ راجستھان میں 25 نومبر کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ اس دوران صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے بھی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے مودی کے الزامات کو رد کر دیا۔ تلنگانہ میں بھی کیمپین زور و شور سے جاری ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ، ریاستی وزیر KTR اور ہریش راؤ نے الگ الگ مقامات پر سرگرمی سے مہم میں حصہ لیا۔ KCR نے کہا کہ کانگریس نے عوام کو ہر قدم پر دھوکہ دیا ہے اور عوام کو سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ تلنگانہ میں کانگریس لیڈرز نے بھی مہم میں حصہ لیا۔ حیدرآباد میں MIM بھی اپنے حلقوں میں کافی سرگرم ہے۔ اسد الدین اویسی نے ایک بار پھر ملک پیٹ اور نامپلی میں گھر گھر مہم چلائی۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر سندیپ شنڈالیا نے جو الیکشن سے بالکل پہلے عہدے پر آئے تھے ہاسپٹل میں شریک ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ چکر آنے پر انہیں اپولو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے اور ان کی گردن کی تکلیف یا اسپونڈیلیٹس بڑھ گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں بچوں کا دن، غزہ کے بچوں کی کسی کو فکر نہیں، عالمی منافقت ایک بار پھر بے نقاب۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، انڈونیشین ہاسپٹل کو گھیر لیا گیا، فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی۔ القسام نے کہا اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا، IDF نے 66 ہلاکتوں کا کیا اقرار۔ مسلم ملکوں کے وزیروں کی بیجنگ میں میٹنگ، چائنا نے کہا غزہ میں انسانی سانحے کو روکنے کے لیے فوری قدم اٹھائے جائیں۔ یوکرین میں حملوں کی مذمت، فلسطینیوں کے خلاف زیادتیوں پر خاموشی، انور ابراہیم نے کی مغربی ملکوں کے دوغلے پن پر تنقید۔
لبنان سرحد پر حزب اللہ اور آئی ڈی ایف میں لڑائی، حوثیوں نے اسرائیلی جہاز ضبط کر لیا، ایران نے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ انڈیا آسٹریلیا 2+2 بات چیت، دونوں ملک سیکیورٹی اور ڈیفنس کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ تلنگانہ اور راجستھان میں الیکشن کیمپین، مودی نے کہا کانگریس کا مطلب کرپشن اور خاندانی سیاست ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔